बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं टॉकिंग पॉइंट और मैं हूं काशिफ अली। सबसे पहले तो जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे ये गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आज हम बात करेंगे लबनान के हवाले से, जहां पर हुकूमत जो है वो मुस्ताफ़ी हो चुकी है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लबनान को सियासी और मुआशी बहरान में क्यों मुब्तला किया गया है। इस तरह हम ये भी देखेंगे कि अमेरिका और इसराइल जो है वो लबनान में क्या चाहते हैं। साबिक जो वज़ीर आज़म साद हरीरी थे उन्होंने टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात की थी 2019 में, जब वो मुस्ताफ़ी हुए थे तो उसके बाद उन्होंने टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात की थी। ये जानने की कोशिश करेंगे कि साद हरीरी, अमेरिका और इसराइल जो है वो लबनान में टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट कायम करके वो क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो सिक्योरिटी कौंसिल की जो करारदाद है 1559 उसमें जो है वो हिजबुल्लाह से क्या डिमांड की गई है और हिजबुल्लाह का जो है उस करारदाद पर अमल दरामद के हवाले से क्या मौक़िफ़ है। और ये भी देखेंगे कि आइंदा दिनों में जो है वो लबनान की जो सियासी सूरत हाल है और लबनान का जो बहरान है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। सबसे पहले जी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि लबनान की हुकूमत जो है वो मुस्ताफ़ी हो चुकी है। कल वज़ीर आज़म लबनान हसन दियाब ने टेलीविज़न पर आकर खिताब किया और उन्होंने इस धमाके की जो बैरूत बंदरगाह पर धमाका हुआ उसको एंडेमिक करप्शन को जो है बदउनवानी को उस धमाके का जिम्मेदार करार देते हुए अपनी काबीना समेत जो इस्तीफे का ऐलान किया था। और जिसके बाद जो लबनान के वज़ीर आज़म मिशाल ओन हैं उन्होंने हसन दियाब और उनकी हुकूमत का जो है वो इस्तीफ़ा कबूल कर लिया है। तो इस वक्त जो है वो लबनान में हुकूमत जो है वो मुस्ताफ़ी हो चुकी है और हसन दियाब की हुकूमत जो है उसे केयर टेकर सेटअप दिया गया है। केयर टेकर या निगरान हुकूमत की हैसियत से जो है वो अब तक जब तक नई इंतखाबात नहीं होते उस वक्त तक जो है वो काम करने का कहा गया है। तो ये अब तक की वहाँ पर लेटेस्ट सिचुएशन। इसके साथ साथ वहाँ से ये भी खबरें आ रही हैं कि 2 हफ्ते पहले इस धमाका होने से 2 हफ्ते पहले हुकूमत को जो है वो इन्फॉर्म किया गया था, जो मुतल्लिका उसके इदारे हैं लबनान की रियासत के, उन्होंने एक ख़त के ज़रिए से हुकूमत को इन्फॉर्म किया था कि बैरूत बंदरगाह पर अमोनियम नाइट्रेट की एक बहुत बड़ी मिकदार, वहाँ पर टन्स ऑफ अमोनियम ऑफ नाइट्रेट है जो कि धमाके का या किसी भी बड़े हादसे का बायस बन सकता है। तो ये खबरें भी जो है वो सामने आ रही हैं। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सियासी बहरान में लबनान को, सियासी और मुआशी बहरान में लबनान को मुब्तला कर दिया गया, इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये चाहते क्या हैं और असल जो ज़ाहिरन मकासद हैं वो और जो दरपर्दा मकासद हैं वो क्या हैं। तो ये इस बहरान का जो आगाज़ हुआ वो 2019 अक्टूबर में, आपको याद होगा, जब लबनान में बेरोज़गारी, करप्शन और मुआशी मसाइल का जो है वो इन इश्यूज पर जो है वो अवाम बाहर निकले, प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ, जो साद हरीरी गवर्नमेंट है उस पर प्रेशर बढ़ा और उसके नतीजे में जो है साद हरीरी को मुस्ताफ़ी होकर घर जाना पड़ा। साद हरीरी जब गए, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, तो उसके बाद ऐसी खबरें आ रही थी कि एक जो केयर टेकर सेटअप है वो आ रहा है और उसी में ही जो साद हरीरी हैं उनको वज़ीर आज़म जो है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर या निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाएगा और इस्लाहात का जो है वो लबनान के अंदर जो है वो इस्लाहात नाफिज की जाएंगी ताकि जो करप्शन है, ताकि जो माली बदउनवानी है, ताकि जो बैड गवर्नेंस है, इन इश्यूज पर काबू पाया जा सके। अलबत्ता हुआ ये कि साद हरीरी ने जो है उस वक्त ये कहा कि मैं अपनी मर्जी की एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है वो अगर लाई जाए और उसमें मैं अपने हैंड पिक जो है अफराद को काबीना में शामिल करूं तो तब तो ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं होती तो जो दूसरी सूरत में तमाम ग्रोहों को साथ लेकर और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और एथनिक जो पार्टीज़ हैं उनको साथ मिलाकर जो गवर्नमेंट होगी तो वो मुझे काबिल कबूल नहीं होगी। जबकि दीगर जो मारूफ और पावरफुल उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ थी
جن کی جن کی لبنان کے پارلیمنٹ میں ایک بہت بڑی میجارٹی تھی، ان کا یہ خیال تھا کہ سیاستدانوں اور ٹیکنوکریٹس کو ملا کر ایک گورنمنٹ بنائی جائے اور اس سے جو ہے وہ اصلاحات کا ایجنڈا جو ہے نافذ کیا جائے. لیکن جو سعد حریری تھے انہوں نے اسے قبول نہیں کیا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ میں امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ اپنی من پسند افراد کو لے آ کر کچھ چیزوں پر امپلیمنٹیشن کروانا چاہتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ لبنان کے اندر جو ہے وہ 18 مختلف مذہبی اور فرقہ وارانہ گروہ ہیں، جن میں شیعہ، سنی، عیسائی، میرونائٹ کرسچنز اور آرتھوڈاکس کرسچنز، گریکس، اس طرح کے 18 جو ریلیجیس اور سیکٹیرین آئیڈینٹیٹیز ہیں وہ وہاں پر رجسٹرڈ ہیں. اور لبنان کا جو حکومت کا نظام ہے وہ بھی متناسب گورنمنٹ یا پروپورشنیٹ گورنمنٹ یا جسے کنفیشنلزم کہا جاتا ہے اس پر مبنی ہے. لبنان کے آئین کے مطابق جو پرائم منسٹر ہے وہ سنی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، سنی مسلمان ہوتا ہے. جو اس کا پریزیڈنٹ ہے لبنان کا وہ عیسائی ہوتا ہے. جو اسپیکر پارلیمنٹ ہوتا ہے وہ شیعہ ہوتا ہے. اور اس طرح ڈپٹی پرائم منسٹر اور جو ڈپٹی اسپیکر پارلیمنٹ ہوتا ہے وہ آرتھوڈاکس گریک ہوتا ہے. تو یہ لبنان کا جو 1943 کا ایک ایکارڈ تھا اس کے تحت یہ ساری ارینجمنٹ کی گئی ہے کہ تمام جو مذہبی اور سیکٹیرین جو آئیڈینٹیٹیز ہیں ان کو ایک متناسب نمائندگی دی گئی ہے. اور اسی طرح ہی اس متناسب نمائندگی سے جو ہے وہ حکومت بنتی ہے اور وہ حکومت چلتی ہے. تو حزب اللہ اور عمل اور جو سب سے بڑی اس وقت پارٹی تھی جی لبنان کی پارلیمنٹ میں، فری پیٹریوٹک موومنٹ، جس کے جبران باسل جو ہے وہ سربراہ ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ ٹیکنوکریٹ اور جو پولیٹیشینز ہیں ان سے ملا کر ایک حکومت بنائی جائے اور وہ حکومت جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ اصلاحات کا جو ہے ایجنڈا جو ہے نافذ کرے. لیکن اسے مسترد کر دیا گیا. بنیادی طور پر مسترد کرنے کا آبجیکٹو یہ تھا کہ جو سعد حریری تھے اور ان کے پیچھے امریکہ، سعودی عرب اور اسرائیل، وہ یہ چاہتے تھے کہ حزب اللہ اور عمل کو اس پورے پروسیس سے جو ہے وہ باہر رکھا جائے، حکومت سے باہر رکھا جائے اور وہ کچھ اصلاحات کے نام پر کچھ چیزیں جو ہے وہ لبنانی حکومت سے کروائی جائیں. اب وہ چیزیں کیا تھیں؟ دراصل جو سب سے امپورٹنٹ ایک عرصہ سے جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے اسرائیل، امریکہ اور سعودی عرب اور اس طرح کے جو حزب اللہ مخالف عناصر ہیں، ان کی یہ کوشش ہے کہ سیکیورٹی کونسل کی جو ریزولوشن ہے 1559 اس پر جو ہے وہ عمل درآمد کرایا جائے. 2004 میں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2019 میں اکتوبر 2019 میں جب مظاہرے ہوئے تو اس میں کرپشن، بے روزگاری اور جو مالی معاشی پرابلمز تھے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی جو ہے نعرہ لگایا گیا اور وہ یہ کہا گیا کہ حزب اللہ جو ہے وہ اپنے ہتھیار جو ہے وہ واپس کرے اور ان ہتھیاروں کو ختم کر کے وہ لبنانی حکومت کے حوالے کرے اور صرف اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر رکھے. تو دراصل ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ جب سعد حریری مستعفی ہوئے تو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لا کر جو امریکہ اور اسرائیل اور اس طرح کی جو قوتیں وہ یہ چاہتی تھیں کہ وہاں پر حزب اللہ کے خلاف جو ہے ایک محاذ جو ہے وہ گرم کیا جائے اور اس قرارداد پر عمل کرایا جائے. 2004 میں جو سیکیورٹی کونسل نے قرارداد پاس کی تھی اس میں ایک تو یہ کہا گیا تھا کہ جو اس وقت لبنان میں جتنی بھی فارن فورسز ہیں ان کے وڈرال کی بات کی گئی تھی اور اس کے ساتھ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ جتنی بھی ملیشیاز ہیں وہ اپنے جو ہتھیار ہیں وہ واپس کر دیں، وہ جو ہے لبنانی حکومت کو کے حوالے کریں اور صرف لبنانی جو فوج ہے اس کے پاس جو ہے وہ ہتھیار ہونے چاہیے. جبکہ حزب اللہ کا موقف یہ ہے کہ حزب اللہ کا موقف یہ ہے کہ کیونکہ حزب اللہ جو ہے وہ ایک مزاحمتی جماعت ہے، وہ اسرائیل کے لبنان پر قبضے کے رد عمل میں وجود میں آئی، تو جب تک اسرائیل کا لبنان کے کسی بھی جو ساورن ٹیریٹری کے
چھوٹے سے چھوٹے حصے پر بھی جب تک قبضہ رہے گا تو وہ مزاحمت بھی جاری رہے گی، اور حزب اللہ جو ہے وہ اپنے ہتھیار لبنانی حکومت کے حوالے نہیں کرے گی۔ تو حزب اللہ کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ شیبہ فارمز کا جو علاقہ ہے وہاں پر اب بھی اسرائیل کا قبضہ ہے، جو کہ لبنان کی خود مختار علاقہ ہے، لبنان کی ساورن ٹیریٹری ہے، لیکن اس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ تو حزب اللہ کا اس پر موقف یہ ہے کہ قرارداد 1559 پر سیکیورٹی کونسل کی اس لیے عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اب تک جو ہے وہ شیبہ فارمز پر اسرائیل کا جو ہے وہ قبضہ ہے۔ اور دوسرا حزب اللہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو مزاحمت، یہ جو ہتھیار ہیں، یہ لبنان کے دفاع کے لیے جانے کے بعد جنوری میں حسن دیاب کی حکومت جو ہے وہ بنی۔ حسن دیاب کو جو ہے وہ پرائم منسٹر کے طور پر جو ہے صدر مشال اون نے جو ہے نامزد کیا۔ اب اس میں بھی، اس گورنمنٹ کے بننے میں بھی جو ہے وہ حزب اللہ وہاں اس میں بھی مضبوط رہی، کیونکہ جو حسن دیاب کی حکومت بنی تو اس میں بھی حزب اللہ کے 2 منسٹر ایک تو شامل تھے، اور دوسرا یہ کہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ حزب اللہ کے پاس 13 نشستیں تھیں، اس کی اتحادی جو عمل تھی اس کے پاس 16 نشستیں تھیں، اور جو سب سے بڑی پارٹی تھی فری پیٹریوٹک موومنٹ جبران باسل کی، اس کے پاس 24 نشستیں تھیں۔ تو یہ الائنس جو کہلاتا تھا مارچ 8 الائنس، اس میں اور بھی درجنوں چھوٹی چھوٹی پارٹیز ہیں، بعض کے پاس نشستیں بھی نہیں تھیں، لیکن میجر یہ 3 پارٹیز تھیں، فری پیٹریوٹک موومنٹ، عمل اور حزب اللہ۔ تو ان کی جو ہے الائنس کو جو ہے وہ مارچ 8 الائنس کہا جاتا ہے، اور یہ مضبوط پوزیشن میں تھے۔ تو حسن دیاب حکومت کو بھی جو ہے وہ کچھ چیزیں کرنے پر مجبور کیا گیا، انہیں کہا گیا کہ آپ حزب اللہ کے خلاف ایکشن لیں، لیکن کیونکہ حزب اللہ کی سیاسی پوزیشن مضبوط تھی تو کوئی بھی اس کے خلاف جو ہے وہ اقدام کرنے پر تیار نہیں تھا۔ اس وجہ سے پھر لبنان میں جو ہے وہ معاشی بحران پیدا کر کے لبنان کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ کو مالی امداد چاہیے، اگر IMF اور ورلڈ بینک سے امداد چاہیے، اگر آپ کو امریکہ سے امداد چاہیے، آپ کو ڈالر چاہیے، تو آپ کو حزب اللہ کو جو ہے وہ ڈس آرم کرنا پڑے گا، حزب اللہ کو جو ہے ہتھیار ترک کرنے پر آمادہ کرنا پڑے گا۔ جب یہ چیزیں نہیں کی گئیں تو لبنان کے اندر ایک معاشی بحران پیدا کر دیا گیا، اور لبنان کی جو معیشت ہے اسے اس حد تک جو ہے وہ دگرگوں کر دیا گیا، اسے اس حد تک خراب کر دیا گیا کہ لبنان کے اندر جو بے روزگاری ہے، لبنان کے اندر جو معاشی مسائل ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور عوام سڑکوں پر نکل رہے ہیں۔ تو عوام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے تمام مسائل کی ذمہ دار جو ہے وہ حزب اللہ ہے۔ تو بنیادی طور پر ہدف یہ ہے کہ وہاں پر حزب اللہ کے خلاف ایک ماحول بنایا جائے، اور عوام کو یہ باور کرایا جائے کہ لبنان کے تمام مسائل کی ذمہ دار حزب اللہ ہے، اور اگر حزب اللہ اپنے ہتھیار ترک کر دے اور اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ محاذرائی ترک کر دے تو لبنان کے تمام مسائل جو ہے وہ حل کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی مقصد ہے جس کے لیے یہ سارا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اور اس وقت بھی جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس میں جو عوام ہے، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل جب حسن دیاب حکومت نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تو اس کے باوجود بھی جو ہے لبنان کی سڑکوں پر، بیروت کی سڑکوں پر پرتشدد مظاہرے ہوئے، اور مظاہرین نے بالکل وہی ماڈل فالو کیا جو عراق میں، اسی طرح ہمیں نوجوان طبقہ بالکل ٹین ایجرز نظر آئے جو کہ وہاں پر احتجاج میں جو ہے وہ شریک تھے، اور اسی طرح انہوں نے کرپشن، بے روزگاری اور مختلف جو ہے معاشی مسائل کا نعرہ لگایا، ان مسائل کا حکومت کو ذمہ دار قرار دیا۔ اور اسی طرح جس طرح عراق کے اندر جو ہے وہ منتخب عوامی کچھ جماعتیں جو تھیں، جو کہ امریکہ اور اسرائیل مخالف جماعتیں تھیں، ان کو جو ہے وہ حکومت سے باہر رکھنے کا مطالبہ کیا گیا۔ تو اسی طرح لبنان کے اندر بھی جو ہے وہ عمل اور حزب اللہ جو کہ اسرائیل مخالف ہیں ان کو جو ہے اس حکومت سے باہر رکھنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو بنیادی ہدف جو ہے وہ حزب اللہ کے خلاف محاذرائی پیدا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لبنان کی سیکٹیرین اور جو اس کی ریلیجیس فالٹ لائنز ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے لبنان کے اندر مذہبی جو فرقہ وارانہ ہمانگی ہے اور رواداری ہے اسے ختم کر کے ان فالٹ لائنز کو یوز کرتے ہوئے وہاں پر تفرقہ ایجاد کرنا، وہاں پر ان مختلف مذاہب کے درمیان اور مختلف فرقوں کے درمیان اور مختلف تنظیموں کے درمیان تفرقہ ایجاد کر کے ایک ایسی فضا پیدا کرنا ہے کہ جس سے اسرائیل کی جو سیکیورٹی ہے اس کو انشور کیا جائے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو آنے والے دن ہیں وہ لبنان کے لیے جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ کٹھن دن ہو گئے، ایک بہت بڑے امتحان سے گزرنے جا رہا ہے لبنان، اور جو فارن پاورز ہیں ان کی یہ کوشش ہوگی
ہوگی کہ اس پورے جو پریشر ہے اسے بلڈ اپ کر کے حزب اللہ کے خلاف جو ہے وہ ماحول کریٹ کیا جائے اور اسے مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے ہتھیار جو ہے وہ حکومت کے حوالے کر دے. لیکن یہ بات طے ہے کہ حزب اللہ کسی صورت میں اپنے جو ہتھیار ہے وہ حکومت کے حوالے نہیں کرے گی. تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. تو انشاءاللہ آگے بھی جو فردر اپڈیٹس ہوں گی اس حوالے سے ہم آپ کو کریں گے اپڈیٹ. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو.